अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा सेहत व तंदुरुस्त रखे, तवाना रखे और हर बीमारी से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है सिलाए मोहब्बत। राइटर वही हमारे ताहिर जावेद मुग़ल साहब। सर्दी जोबन पर थी मगर आजकल धूप निकल रही थी, इसलिए मौसम बड़ा खुशगवार था। जब यकबस्ता हवा और चमकीली धूप का मिलाप होता है तो एक अजीब सा लुत्फ़ और लम्स हर ज़ीरूप को महसूस होता है। मैं अंदरूनी शहर इमरान के किराए के घर में मौजूद था। हम छत पर बैठे थे और दूध जलेबी खा रहे थे। ये दावत शीर इमरान यानी इमरान जूनियर की तरफ से थी। उसने कहा था कि आज उसकी वालदा की सालगिरह है। इमरान ने अब जो मालूमात मुझे दी थी उनके मुताबिक वो इंडिया के शहर झांसी में रहती थी। इमरान दानिश की वसीयत के मुताबिक उन्होंने चंद साल बाद शादी कर ली थी। एक शरीफुन नफ्स डॉक्टर इमरान का सौतेला बाप था। उनकी औलाद नहीं थी मगर वो खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। इमरान दूध जलेबी के फ़वाइद बयान कर रहा था और बता रहा था कि दूध जलेबी में मिलाकर खाने का आइडिया सिकंदर आज़म कदीम इराक़ से लेकर आया था और बहादुर शाह ज़फ़र ने सिकंदर आज़म से बाकायदा दरख्वास्त करके उसकी तरकीब हासिल की थी। उसकी ये लाफ ज़नी जारी ही थी जब एक नौजवान हाँफता हुआ छत पर पहुंचा। हीरो भाई जल्दी करे, हसनात साहब को कुछ हो गया है, शायद दिल का दौरा पड़ गया है। हसनात साहब का नाम सुनकर इमरान फौरन उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर परेशानी थी। चाचू जी आओ ज़रा, उसने मुझसे कहा और बाजू पकड़कर मुझे उठा लिया। हम तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते और तेज़ी रफ्तारी के साथ 1 मिनट तक पैदल चलकर एक 100 मंजिला मकान में पहुंच गए। ये अंदरूनी शहर में होने के बावजूद नई तामीर का नया घर था। हम एक कुशादा कमरे में पहुंचे तो 20-22 साल की एक लड़की बेकरारी से एक बूढ़े शख्स की हथेलियों का मसाज कर रही थी। 55-60 साल का ये शख्स बिस्तर पर चित लेटा था, आंखें बंद थी और वो कुछ बड़बड़ाता जा रहा था। व्हील चेयर पर एक दुबला पतला नौजवान बूढ़े के करीब ही मौजूद था। उसके मुंह में कोई दवाई टपकाने की कोशिश कर रहा था। इमरान ने उसे मना किया। बूढ़े की नीम सफ़ेद दाढ़ी मुसलसल हरकत कर रही थी। वो गशी की हालत में बोल रहा था, मैंने कहा था ना वो आएगा, मैंने कहा था ना, या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह हम पर रहम कर। नौजवान ने अश्कबार लहजे में कहा, खुदा का शुक्र है होश में आ गए हैं। कुछ देर के लिए तो यही लगा था कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। मजीद 1-2 मिनट गुजरे तो हसनात साहब ने आंखें खोल दी। उनके लब अब भी बड़बड़ाने वाले अंदाज में बेसाख्ता हिलते जा रहे थे। आंखों में जैसे गहरा खौफ नक्श होकर रह गया था। ऐसा ही खौफ मुझे माजूर लड़के और लड़की के चेहरों पर भी नजर आया। लड़की अच्छे नैनो नक्श की थी, चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी। उसने मुझे अपनी तरफ देखते पाया तो आंचल दुरुस्त करके जल्दी से अंदर की तरफ चली गई। मैंने हसनात साहब को टेक लगवाकर नीम दराज कर दिया। उसी दौरान में 2 पड़ोसी औरतें भी आ गई। नौजवान ने लड़की को आवाज़ दी, सूफिया आ जाओ, अब्बू के पास बैठो। फिर वो हमें लेकर घर के मुख्तसर से ड्राइंग रूम में चला गया। पता चला कि लड़की का नाम राशिद है, सूफिया उसकी बहन है। ये घर उनका अपना था। घर में आराइशी अशिया भी नज़र आ रही थी और अंदाज़ा होता था कि उनका ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है। ड्राइंग रूम में पहुंचकर राशिद बाकायदा आंसू बहाने लगा और बोला, इमरान भाई, अब्बू की हालत उस कमांडो की वजह से हुई है। वो जेल से छूट गया है। हमें बिल्कुल पता नहीं था कि वो ऐसे छूट जाएगा। कमांडो? ये कौन ज़ात शरीफ है? इमरान ने पूछा। राशिद को एहसास हो गया कि उसने बात को दरमियान से शुरू की है। आंसू पोंछकर बोला, नाम तो इसका शाहनवाज है लेकिन कमांडो के नाम से मशहूर है। बड़ा सख्त बंदा है इमरान भाई, बाकायदा बॉक्सर भी रहा है वो। अगर सच पूछें तो अब्बू कराची से यहाँ लाहौर शिफ्ट भी उसी की वजह से हुए थे। उसने सूफिया वो कहते कहते रुक गया। बहरहाल बात कुछ न कुछ हमारी समझ में आ गई थी। शायद ये कमांडो नामी बंदा राशिद की बहन सूफिया के दर पे था। बाद-ए-अज़ा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। ये बंदा कहाँ है अब? मैंने पूछा। 4 दिन पहले हमें पता चला था कि उसने सज़ा के ख़िलाफ़ कोई अपील कर रखी थी जिसकी वजह से वो 1.5 साल पहले ही छूट गया है और लियारी में
आ गया है, उसी दिन से अब्बू को परेशानी थी कि वो यहाँ लाहौर चला आएगा, और आज यही हुआ है। अब्बू के एक दोस्त हफीज़ साहब ने उसे मेन रोड के एक होटल से निकलते देखा है। वो इसी इलाके में है। इसका मतलब है कि उसे हमारी किसी तरह से यहाँ रिहाइश का पता चल गया है। क्या पता है कि वो कहते कहते चुप हो गया, फिर ज़रा संभल कर बोला, क्या पता है कि वो आज रात ही हम पर चढ़ दौड़े। राशिद की आंखों में भी आंसू तैर गए। उसको जेल कैसे हुई थी? इमरान ने पूछा। लियारी की एक लड़की को अगवा करने का इल्ज़ाम था उस पर, राशिद ने जवाब दिया। उसी इसना में एक और अधेड़ उम्र शख्स की आवाज़ भी बाहर से सुनाई देने लगी। राशिद ने कहा, मेरा ख्याल है कि अब्बू के दोस्त अंकल हफीज़ आ गए हैं। सूफिया ने उनको फ़ोन कर दिया था। राशिद बाहर चला गया। इमरान खोपड़ी सहलाता हुआ बोला, मुझे जलेबी के आगे पीछे कभी की कुछ समझ में ही नहीं आई, और ना ही ये समझ में आई कि जब कभी भी मैं जलेबी खाने बैठता हूँ तो कोई ना कोई फड्डा क्यों हो जाता है। तुम तारीख का हुलिया बिगाड़ दोगे तो ऐसा ही होगा। सिकंदर जलेबी का मौजिद नहीं था, और वो इराक से नहीं बल्कि यूनान से आया था। उसके अलावा बहादुर शाह जफ़र के पैदा होने से 2-2.5 हज़ार साल पहले वो फौत भी हो चुका था। ये एक लंबी बहस है चाचू। वैसे भी हम यहाँ तारीख दुरुस्त करने नहीं आए हैं। ये कमांडो वाला मामला काफ़ी सीरियस लगता है। उसी दौरान में हसनात साहब का अधेड़ उम्र दोस्त हफीज़ शाह भी ड्राइंग रूम में आ गया। पता चला कि हसनात साहब की तरह वो भी 4-5 साल पहले तक कराची में ही रिहाइश इख्तियार किए हुए था, मगर अमन व अमान की सूरत हाल से बेजार होकर लाहौर शिफ्ट हो गया। अब वो हसनात साहब की तरह यहाँ एक क्रॉकरी स्टोर चला रहा था। हफीज़ शाह अपने दोस्त और उसके अहल खाना की परेशानी पर तनाव की कैफियत में था। बातों से पता चला कि वो भी कमांडो को अच्छी तरह जानता है। शायद वो राशिद के सामने खुलकर बात नहीं करना चाहता था। उसने राशिद को बाप की तीमारदारी के लिए बाहर भेज दिया। तब इमरान से मुखातिब होकर राजदारी के अंदाज में बोला, शायद राशिद ने आप दोनों को खुलकर नहीं बताया। ये कमांडो बड़ा जालिम बंदा है। आधा शहर उसके नाम से कांपता है, और अब भी कांपता होगा। मेरे ख्याल में तो सरकार की तरफ से उसके साथ रियायत ही हुई है। ऐसे बेरहम बदमाश को सरेआम फांसी लगा देना चाहिए। लियारी और इर्द गिर्द के इलाकों में दहशत थी उसकी। मशहूर था कि लड़ाई में 3-4 बंदों के हाथ पांव तो वो अकेला ही तोड़ लेता है। जेल कैसे गया था ये? हफीज़ शाह से इमरान ने भी यही सवाल पूछा। कोई एक दफ़ा थोड़ी गया है जेल हवालात के चक्कर तो ये लगाता ही रहता है। आखिरी वारदात उसने शमशा नामी लड़की से की थी। पहले उस पर तेज़ाब फेंकने की धमकी देता रहा, फिर उसे उठाकर लेकर चला गया। खबीस ने उसे कई दिन अपने कब्जे में रखा। जब वो वापस आई तो उसका सर मुंडा हुआ और भवें साफ थी। जिस्म पर तशद्दुद के निशान भी थे। बाद में केस चला और 5 साल की उसको सज़ा हुई। अब पता नहीं कैसे 2.5-3 साल में ही छूट कर आ गया है। हसनात साहब से उसकी दुश्मनी क्या थी? मैंने कुरेदा। हसनात साहब से नहीं, समझे कि बेटी सूफिया के साथ है। बदबख्त हाथ धोकर उस शरीफ बच्ची के पीछे पड़ा हुआ है। पहले उसको आते जाते तंग करता रहा, फिर बेचारी का घर से निकलना मुश्किल कर दिया। बात बहुत बढ़ गई तो हसनात कराची छोड़कर यहाँ लाहौर आ गया। इन्हीं दिनों ये खबीस शमसा वाले मामले में गिरफ्तार भी हो गया। कहते हैं ये बॉक्सर वगैरह भी रहा है। हाँ, पहले खेला करता था। एक दफ़ा सुना है कि किसी बड़े मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए हुकूमत की तरफ से मलेशिया जा रहा है, मगर फिर बदमाशियों और हरामजादगियों में पड़कर जेल चला गया। लेकिन मारा मारी कभी छोड़ी नहीं उसने। किसी मलेशियन के साथ मिलकर कराची में बॉक्सिंग का एक बड़ा क्लब भी चलाता रहा है, और मलेशियन भी उसका एक नंबर का बदमाश था। उसी दौरान में राशिद कमरे में वापस आ गया। हफीज़ साहब ने मौजू बदलते हुए कहा, मैंने तो हसनात को भी यही मशवरा दिया है कि फ़ौरन से पहले पुलिस को इत्तला दे देनी चाहिए। अगर वो यहाँ लाहौर पहुँच गया है तो चंद घंटों से ज़्यादा निचला नहीं बैठेगा, किसी भी वक्त यहाँ पर आकर धमक जाएगा। राशिद ने खुश्क होठों पर ज़बान फेरते हुए कहा, अब्बू पुलिस को इन्वॉल्व करने से डर भी रहे हैं। उनका ख्याल है कि ये बहुत बदनामी वाली बात हो जाएगी। वहाँ कराची में भी तो यही कुछ हुआ था। वो तो कह रहे हैं कि घर को ताला लगाकर कुछ दिनों के लिए कहीं निकल जाते हैं।
اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا، کیا وہ آپ لوگوں کا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے گا؟ ویسے بھی کسی بدماش کے خوف سے اپنے گھر کو چھوڑ جانا کوئی مناسب بات تو نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ راشد نے روحان سے انداز میں پوچھا۔ پولیس کو اطلاع کر دی جائے یا پھر خود اس شخص کے پاس پہنچ کر اس سے بات کی جائے اور پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیا ارادے ہیں اس کے؟ راشد کا رنگ زرد ہو گیا۔ نہیں جی، آپ اسے نہیں جانتے، اس لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اتنے میں راشد کے موبائل پر فون کال آ گئی۔ یہ کراچی سے اس کے کسی قریبی دوست کی ویڈیو کال تھی۔ اس نے بھی راشد کو یہی اطلاع دی کہ شاہ نواز کمانڈو جیل سے رہا ہو گیا ہے اور لاہور پہنچ گیا ہے۔ اس کو جاننے والے کہتے ہیں کہ حسنات صاحب کی فیملی کے بارے میں اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ یہ فون کال سننے کے بعد راشد کی حالت مزید پتلی نظر آنے لگی۔ ویل چیئر پر بیٹھا وہ منحنی سا لگ رہا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ گھٹنے کے اوپر سے کٹی ہوئی تھی۔ یقیناً یہ کسی پرانے حادثے کا نتیجہ تھا۔ گو اس کی دوسری ٹانگ سلامت تھی، مگر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتی۔ اسے کراچی سے کال کرنے والے دوست نے ڈائریکٹ بات نہیں کی تھی، ورنہ اس کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ بدماش صوفیہ کی عزت کے در پہ ہے اور جیل سے چھوٹ کر سیدھا اس کی طرف ہی آیا ہے۔ کال کرنے والے اس دوست کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی کمانڈو نامی بدماش کی دہشت کے اثر میں ہے۔ اب پتہ نہیں کیوں مجھے بھی کچھ یاد پڑ رہا تھا کہ 3-4 سال پہلے میں نے کراچی کے کسی ایسے ہی بدماش کے بارے میں سنا تھا جو جانا پہچانا باکسر بھی تھا۔ انٹرنیشنل باکسر بنتے بنتے وہ پکا گنڈا بن گیا تھا اور پھر گرفتار بھی ہو گیا تھا۔ عمران نے حسنات صاحب کے ادھیڑ عمر دوست حفیظ سے پوچھا، آپ نے آج اسے کس ہوٹل میں دیکھا تھا؟ حفیظ شاہ نے ہوٹل کا نام بتایا اور پھر کہنے لگا، دیکھو عمران، ہمیں پتہ ہے کہ تم ہر مشکل میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار رہتے ہو، لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اس سے مل کر اسے کسی طرح دبا لوگے یا اسے کسی طرح یہاں سے جانے پر مجبور کر دو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اسے دل سے نکال دو۔ وہ بالکل اور ٹائپ کا بندہ ہے۔ میں یہ بات کوئی محاورتاً نہیں کہہ رہا ہوں۔ 3-4 بندوں کے ہاتھ پاؤں تو وہ ایسے ہی 2 منٹ میں توڑ کر زمین پر لٹا سکتا ہے۔ راشد بولا، لیاری میں وہ ہمارے ہی محلے کا رہنے والا تھا، شروع سے ہی تماشے لگاتا رہتا تھا۔ اس کا چیلنج تھا کہ کوئی آرم ریسلنگ میں دونوں ہاتھ بھی استعمال کر کے اس کے بازوؤں کو نیچے نہیں گرا سکتا تھا۔ اور سچ میں ایسا ہی تھا۔ وہ کسی شخص کے قدموں میں پستول پھینک دیتا اور خود 8-10 فٹ دور جا کر کھڑا ہو جاتا اور اسے چیلنج کرتا کہ وہ اس سے پہلے یہ پستول اٹھا کر ہوائی فائر کر دے، وہ اسے اپنا پیر استاد مان لے گا۔ اور سچ میں ایسا ہی تھا۔ عمران نے کہا، اگر آپ لوگ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں تو میں واقعی ڈر گیا ہوں۔ مجھ پر کپکپی بلکہ کپکپا طاری ہو گیا ہے۔ مزید ثبوت چاہیے تو تھوڑی دیر انتظار فرمائیے، میری پینٹ بھی گیلی ہونے ہی والی ہے۔ راشد اور حفیظ صاحب ہونکوں کی طرح ہمارا منہ دیکھنے لگے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، حفیظ صاحب، عمران مذاق کر رہا ہے۔ بہرحال ہم ایک بار آپ کے اس کنگ کمانڈو سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، ہمارے ملنے سے حسنات صاحب یا ان کی فیملی پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ ہم اپنی ذاتی حیثیت سے ملیں گے۔ آپ ہمیں بس اس کے ٹھکانے پر لے چلیں۔ بہت بحث و تحمیس کے بعد ہم نے راشد اور حفیظ صاحب کو قائل کر لیا۔ جیسا سنا تھا، شاہ نواز کمانڈو کو اس سے بڑھ کر پایا۔ اس سے ہماری ملاقات راوی روڈ کے ایک درمیانی درجے کے ہوٹل میں ہوئی۔ وہ ہوٹل کی لابی میں بیٹھا کسی سے فون پر گفتگو میں مصروف تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، نہایت مضبوط ورزشی جسم، ناک پھولی ہوئی، رنگ گندمی تنومند گردن اور تھوڑی پر زخم کے 2 پرانے نشانات۔ وہ سخت سردی میں بھی عام شرٹ اور جینز کی پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ عمر 28 سال سے اوپر ہی رہی ہوگی۔ ارد گرد موجود لوگوں کی نگاہیں آپ ہی اس کی جانب اٹھ جاتی تھی۔ اس کی کرخت چہرے کی چمک اور تازگی دیکھ کر ہرگز نہیں لگتا تھا کہ وہ 3.5 سال جیل کاٹ کر آیا ہوا ہے۔ عمران فدویانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا، جھک کر بڑی عقیدت سے اس سے ہاتھ ملایا اور بولا، ایک دفعہ کراچی میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ آپ لیاری کے ڈاک خانے والی سڑک پر بندر کا تماشا دکھا رہے تھے۔ مخاطب کا تھوبڑا ایک دم سرخ ہو گیا۔ اس نے کڑی نظروں سے عمران کو دیکھا۔ بندر کا تماشا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ او جناب،
आप उस गुंडे को जिस तरह फेंटी लगा रहे थे वो बंदर का ही तो तमाशा था। वो आपकी चोटें खाकर 2-2 फीट ऊपर उछल रहा था। इस तशबीह पर कमांडो नाम के उस खूंखार शख्स ने बुरा सा मुंह बनाया। पता नहीं कब की बात कर रहे हो, मेरी याददाश्त में तो कुछ ऐसा नहीं है। ओ बादशाहो, याददाश्त तो उस बंदे की खराब होनी चाहिए थी जिसकी खोपड़ी में आपके मुक्कों ने चांद रोशन कर दिए थे। आप भूल रहे हैं, मारने के बाद आपने उसको तंबाकू वाला मीठा पान भी खिलाया था। तंबाकू वाला मीठा पान? जी हाँ, उसी बात पर तो उस चुगत पान फरोश से आपकी मारामारी हुई थी। आपने उसे मीठा पान कहा था और उस खोते ने तंबाकू को भी डाल दिया था। फिर वैसा ही पान आपने उससे बनवाकर उसकी नाक में घुसेड़ा था, यानी नाको पान चबवाया था उसको। उससे पहले कि वो शख्स बरहम होकर कुछ कहता, इमरान ने जल्दी से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, इस वक्त ये मेरे अंकल भी मेरे साथ थे। आपकी तरह ये भी बड़े पाए के बॉक्सर हैं, ठीक ठाक नाम है इनका। बॉक्सिंग के जिक्र पर वो ग्रैंडेल शख्स थोड़ा सा चौंका और गौर से मेरी तरफ देखने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? वो मेरी उम्र का लिहाज किए बगैर निखवत से बोला। ताबिश, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। कहाँ खेलते रहे हो? किसी से सीखा भी है या पैदाइशी चैंपियन थे? उसके आखिरी फिक्रे ने मेरे जिस्म में फिरेरी सी दौड़ा दी। मैं उसे क्या बताता कि मैंने किस से सीखा है और क्या क्या सीखा है। कौन था मेरा उस्ताद? मेरा नहीं ख्याल था कि वो अजीम फाइटर बारुंदा जैकी को के बारे में कुछ भी जानता होगा। आह, बारुंदा जैकी और उसका बेमिसल फ़लसफ़ा, कई यादों ने एक साथ ज़हन में यलगार कर दी। कमांडो पुरगुरूर अंदाज में मेरी तरफ देख रहा था, यकीनन अपनी जवानी पर और अपने हुनर पर घमंड कर रहा होगा। उसे खबर नहीं थी कि उसके सामने भी कोई मामूली शख्स नहीं था। हम अभी तक खड़े थे। इमरान ने कहा, क्या हम बैठ सकते हैं? उससे पहले कि वो कोई जवाब देता, एक और हट्टा कट्ठा शख्स उसके उकब से नमूदार हुआ। ये भी उसी का कोई बदमाश साथी था। बड़ी क्या बात है, तुम क्या कहना मांगता है शाहनवाज साहब से? वो दुरुस्त लहजे में बोला। कमांडो ने हाथ के इशारे से उसे रोका और पुरनिखवत अंदाज में हमें बैठने का इशारा किया। इमरान की चुर्ब ज़बानी काम आई और वो उस कमांडो नामी बंदे के साथ गुफ्तगू को तूल देता हुआ चला गया। और उस गुफ्तगू से हमें यह अंदाज़ा हुआ कि ये शख्स वाकई अपने अंदर एक नीली आग छुपाए हुए है। उसे अपने आप पर घमंड भी बहुत ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही था। बॉक्सिंग के बारे में बात करते हुए वो कुछ और ओवर हो जाता था। आसपास के लोग उसे कीड़े मकोड़े नजर आते थे। उसका ख्याल यही था कि अगर वो अपने कैरियर के उरूज पर बदकिस्मती से जेल न चला जाता तो इस वक्त शायद माइक टायसन के जोड़ का कोई फाइटर होता। हो सकता है आप माइक टायसन से भी आगे चले जाते। तौर अतवार तो आपके भी बिल्कुल वैसे ही हैं। इमरान ने बज़ाहिर संजीदगी से कहा। क्या मतलब? उसने बड़ी बड़ी आंखों से इमरान को घूरा। वो आम से अंदाज में गोया हुआ। चैंपियन माइक टायसन के बारे में मशहूर था ना कि उसने एक लड़की की इज्जत लूट ली थी। इरादे तो आपके भी काफ़ी नेक हैं। शाहनवाज कमांडो की थोबड़े पर खून की सी सुर्खी दौड़ गई। यकीनन उसे इमरान से ऐसी बात की तवक्का नहीं थी। एक लम्हे के लिए लगा कि वो इमरान का गिरेबान पकड़ लेगा, मगर फिर उसने खुद को संभाला। कुछ देर तक खा जाने वाले अंदाज में हम दोनों को देखता रहा, तब जहरी नाक की तरफ हुनकारा। कौन हो तुम? कैसे आए हो मेरे पास? उसके इस सवाल का जवाब मैंने दिया और पूरी वजाहत से दिया। 4-5 मिनट के अंदर मैंने बड़े इत्मीनान के साथ सारी बात उसके सामने खोलकर रख दी। हसना साहब और सूफिया के जिक्र ने कमांडो के चेहरे पर हिजान पैदा कर दिया था। उसके साथ ही उसे ये अंदाज़ा भी हो गया था कि जो बंदे उसके साथ इतने इत्मीनान से इतनी अहम बात कर रहे हैं वो भी कोई मामूली नहीं है। मेरी बात ख़त्म हुई तो शाहनवाज कमांडो की आंखों में भूखे शिकरे जैसी चमक नज़र आने लगी। वो बोला, तो सूफिया के कुछ लगते बनकर आए हो तुम मेरे पास? ज़बरदस्त, बहुत खूब। तो अब लगे हाथों ये भी बता दो कि क्या उखाड़ोगे मेरा और किस तरह उखाड़ोगे? गर्दन एक जानिब टेढ़ी करके वो खतरनाक अंदाज में बोल रहा था, जैसे उसने सूफिया की बजाय एक भरा हुआ पिस्तौल मेरे सामने फेंक दिया हो और बज़ुबानी खामोशी कह रहा हो, चलो आओ, मेरी पकड़ से बचाकर दिखाओ उसे। मैंने उस बंदे के बारे में अब तक जो कुछ अंदाज़ा लगाया था वो यही था कि वो परले दर्जे का खुद पसंद है। सबसे ज़्यादा गुरूर उसे अपनी जिस्मानी ताकत और बेखौफी पर ही था।
ایسے لوگوں کو انسانیت کے دائرے میں لانے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہوتا کہ انہیں ان کے گھمنڈ میں ہی شکست دے دی جائے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر میں اور عمران اسے ایک بار سلاخوں کے پیچھے بھی پہنچا دیں گے تو یہ بیماری جڑ سے ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کے غرور کی اکڑی ہوئی گردن جھکا دی جائے تو یہ ترپ عرش سے فرش پر آ جائے گا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس لڑکی کو میری چھوٹی بہن سمجھ لو یا بیٹی سمجھ لو یا کسی بھی پیارے رشتے کا نام دے لو، لیکن اس کی طرف آنکھ اٹھانا تو دور کی بات، تم نے اس کے بارے میں سوچا بھی تو ہم تمہاری سانسیں کھینچ لیں گے۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ غالباً اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اس کے بارے میں جانکاری رکھنے والا کوئی شخص اس لہجے میں اس سے بات کر سکتا ہے۔ پھر اس کی حیرت بتدریج ایک غضبناک تاثر میں ڈھل گئی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، پہلے مجھے ٹھیک ٹھاک بتاؤ وہ کیا لگتی ہے تمہاری؟ میں نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا، بھانجی ہے میری۔ اس نے ہوٹل کے چمکیلے فرش پر تھوکا اور پھنکارا، لگتا ہے کوئی بہت بڑی بدبختی تمہارا پیچھا کر رہی تھی جو میرے سامنے آ گئے ہو، یا ہو سکتا ہے کسی کی بد دعا ہو۔ یہی شک تمہارے بارے میں بھی مجھے ہو رہا ہے، میں نے اطمینان سے کہا۔ اور مجھے بھی، عمران نے لقمہ دیا۔ عمران کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر مجھے سرتاپا گھورا اور سرسراتی آواز میں کہا، انکل تیری عمر نہیں ایسے پھڈوں میں پڑنے کی، جا کہیں دھوپ میں بیٹھ کر اخبار پڑھ یا کسی پوتے پوتی کے ساتھ گھسی باغ چلڈرن پارک میں انجوائے کر، ایویں کوئی ہڈی کڑک گئی تو اس عمر میں جڑے گی بھی نہیں۔ عمران نے کہا، میں نے بھی چاچو جانی کو یہی مشورہ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ عمر لڑائی کرنے کی نہیں ہے، لڑائی چھڑانے کی ہوتی ہے، ویسے بھی جوان سانڈ سے جوان چیتا ہی لڑے تو اچھا لگتا ہے۔ شاہ نواز کمانڈو کی خونخوار نگاہ ایک لمحے کے لیے عمران کے چہرے پر اٹھی، جیسے اس نے سمجھنے کی کوشش کی ہو کہ سانڈ کس کو کہا گیا ہے اور چیتا کس کو۔ پھر وہ عمران سے نہایت سرد لہجے میں مخاطب ہوا، تم اپنے چاچو سمیت آ جاؤ نا، ایک دو منٹ میں ہی تم دونوں کی پتلونیں نہ اتروا دی تو نام بدل دینا۔ اس کے بعد تم دونوں کی تشریفات پر جو جوتے ماروں گا وہ علیحدہ سے ہوں گے۔ ماروں گا 20 اور گنوں گا 10۔ اس کے لہجے میں بھسم کر دینے والی آگ تھی۔ چند لمحوں کے لیے لگا کہ وہ ابھی ہم پر جھپٹ پڑے گا۔ میں نے اسے دھیرج رکھنے کا کہا اور مشورہ دیا کہ اگر بات مارا ماری پر ہی آ گئی ہے تو پھر یہاں پھڈا ڈال کر پولیس کو دعوت نہ دی جائے، بلکہ اطمینان سے بات کر لی جائے کہ کیا کرنا ہے۔ کوئی رشتہ دینا ہے مجھے جو اطمینان سے بات کرنی ہے تمہیں؟ وہ خطرناک انداز میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر عمران نے پھر چرب زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سنبھالا اور دوبارہ بٹھا دیا۔ ارد گرد موجود لوگ پرتشویش نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ کمانڈو کے 2 ساتھی بھی آس پاس موجود تھے اور میرے اندازے کے مطابق دونوں مسلح بھی تھے۔ اگلے 10-15 منٹ نتیجہ خیز ثابت ہوئے۔ میں نے بے حد سنجیدہ لہجے میں شاہ نواز عرف کمانڈو سے کہا، اگر بات اس طرف چل نکلی ہے تو چلو کچھ شرائط طے کر لیتے ہیں۔ میں تم سے دو بدو لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس بات پر نہیں جاتا کہ تم زبردستی ایک شریف لڑکی کو اپنے گھر میں ڈالنا چاہ رہے ہو، اور تم اس بات پر نہ جاؤ کہ تمہاری جوانی کو ایک بڑی عمر کا بندہ باکسنگ کے رنگ میں چیلنج کر رہا ہے۔ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اگر میں تمہارا یہ غرور توڑ دوں تو تم بدلے میں کیا دو گے؟ تو کیا دے گا انکل؟ وہ ترنت بولا، میں اپنے ہاتھ سے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ مجھے اس کا اختیار حاصل ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ ظاہر ہے آخری الفاظ میں نے اسے صرف قائل کرنے کے لیے کہے تھے۔ اب بتاؤ تم کیا دو گے؟ وہ زہریلے لہجے میں بڑے ٹھسے سے بولا، میں تیرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر اور تجھے سلام پیش کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا اور دوبارہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ جوش کے عالم میں اب اس کا چہرہ سیاہی مائل ہو رہا تھا اور بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ایک دم بڑا ڈرامائی سا ماحول بن گیا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ہمارے اور شاہ نواز کمانڈو کے درمیان کچھ شرائطیں طے ہو گئیں۔ پولیس کے محکمے سے بطور فزیکل ٹرینر منسلک ہونا میرے لیے ایک خوشگوار تجربہ ثابت ہوا تھا۔ مارشل آرٹ کا مزیدار تڑکا بھی میری اس مصروفیت میں شامل تھا۔ یہ جاب میری اپنی فٹنس اور صحت کے لیے بھی بہت مفید تھی۔ باروندہ جیکی کے فلسفے کے مطابق میں نے خود کو مسلسل سخت ترین مشقت اور جفا کشی کے حوالے کر رکھا تھا۔ اب یہ مشقت مجھے مشقت نہیں لگتی تھی، روزمرہ کا معمول بن چکی تھی۔ باروندہ جیکی میرے استاد کا نام ہے، تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہو جائے۔
ڈیوٹی سے فارغ ہو کر میں شام 8 بجے اندرون شہر عمران کے پاس پہنچا۔ عمران اس وقت حسنات صاحب کے گھر میں ہی موجود تھا۔ وہ حسنات صاحب اور ان کی فیملی کا خوف کافی حد تک دور کر چکا تھا۔ اس نے انہیں تفصیل تو نہیں بتائی، بس اتنا کہا تھا کہ ہم ہوٹل میں جا کر شاہ نواز کمانڈو سے ملے ہیں، اس کے ساتھ اپنے طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ کم از کم اتنی تسلی ضرور ہو گئی ہے کہ وہ 1-2 روز تک اس گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ تسلی و تشفی کی اس گفتگو کے دوران میں راشد ویل چیئر پر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی معذوری کے بارے میں بھی کچھ جانکاری ملی۔ حسنات صاحب تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے۔ انہوں نے بتایا کہ 4 سال پہلے راشد کو ایک حادثہ پیش آیا۔ ان دنوں ہم کراچی میں تھے۔ گھر کی چھت پر کچھ تعمیری کام ہو رہا تھا۔ راشد کا پاؤں پھسلا اور نیچے گر گیا۔ دونوں ٹانگوں میں کئی فریکچر ہوئے، مگر بائیں ٹانگ والا فریکچر آپریشن کے بعد بگڑ گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ زہر پھیل رہا ہے، پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر خاموش ہو گئے۔ میں نے پوچھا، اب کیا پوزیشن ہے؟ وہ آپ دیدہ ہو کر بولے، در حقیقت راشد کی ٹانگ 2 دفعہ کاٹی گئی ہے، دوسری مرتبہ گھٹنے کے اوپر سے کٹی۔ یہ آپریشن کوئی 1.5 سال پہلے لاہور میں ہی ہوا تھا۔ 7-8 ماہ تو خیریت سے گزر گئے، لیکن اب پھر زخم کا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ اب معاملہ اور زیادہ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور بات مکمل نہیں کی۔ راشد بولا، اب ڈاکٹر ٹانگ کو بالکل کولہے کے پاس سے کاٹنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ کافی مہنگا آپریشن ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ آپریشن پاکستان سے باہر ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ مدد کرنے والا ہے۔ واجد صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپریشن باہر ہو جائے۔ واجد کا نام میں پہلی بار سن رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے عمران اور پھر راشد صاحب کی طرف دیکھا۔ حسنات صاحب بولے، واجد میرے ہونے والے داماد کا نام ہے۔ میرا مطلب ہے صوفیہ کا منگیتر۔ بہت اچھا لڑکا ہے، بے حد خیال رکھنے والا۔ اللہ نے اس کو نوازا بھی بڑا ہے۔ لیدر جیکٹس کا کام کرتا ہے۔ آج کل پاکستان سے باہر گیا ہوا ہے۔ یہاں ہوتا تو شاید خود ہی اس کمانڈو والے بکھیڑے کو سنبھال لیتا۔ ایسے لوگوں سے نپٹنا اچھی طرح آتا ہے واجد کو۔ راشد نے بھی تائید کی۔ مزید جو گفتگو ہوئی اس سے پتہ چلا کہ حسنات صاحب کی بیٹی صوفیہ نے ٹیکسٹائل میں کوئی ڈپلومہ وغیرہ کر رکھا تھا۔ گھر کی مالی حالت کو سہارا دینے کے لیے اس نے ایک فرم ڈائمنڈ ٹیکسٹائل میں ملازمت کی تھی۔ واجد احمد فرم کے مالک کا بیٹا ہے۔ صوفیہ اس کی نگاہ کو بھا گئی۔ وہ اس کے اخلاق سے بھی متاثر ہوا۔ دھیرے دھیرے وہ دونوں ایک دوسرے میں انوالو ہو گئے اور پھر طبقاتی فرق کے باوجود واجد نے صوفیہ کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ راشد نے اپنے موبائل فون پر واجد کی تصویر بھی دکھائی۔ روشن چہرے، کھڑی ناک اور پتلے ہونٹ والا وہ ایک مضبوط اور باہمت شخص لگتا تھا۔ عمر 25-26 سال رہی ہوگی۔ اسی دوران میں صوفیہ ٹرے میں چائے لیے ہمارے پاس آ گئی۔ آنچل چہرے پر ڈھلکا ہوا تھا۔ آدھے چہرے کی دلکش جھلک بھی یہ دکھانے کے لیے کافی تھی کہ اگر اس نے اپنے باس کے دل میں گھر کیا ہے تو یوں ہی نہیں کیا۔ اسی دوران میں عمران کے موبائل پر حسنات صاحب کے دوست حفیظ شاہ کی کال آ گئی۔ وہ تازہ صورتحال جاننے کے لیے بے چین تھے۔ عمران نے انہیں بھی تسلی دی اور بتایا کہ کل کمانڈو سے پھر ہماری ملاقات ہے۔ امید ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اسے لگام ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ عمران نے انہیں مقابلے والی بات نہیں بتا سکتا تھا۔ اگر بتاتا تو اسے ایک بچکانہ سوچ کہا جاتا اور شاید سرے سے ہی یقین ہی نہ کیا جاتا۔ تو یہ ایک مقامی کالج کا اسپورٹس کمپلیکس تھا۔ یہاں باکسنگ اور ریسلنگ وغیرہ کے لیے ایک شاندار رنگ بھی موجود تھا۔ رات کے 10 بجے تھے۔ اس وقت کمپلیکس بالکل ویران تھا۔ میں اور کمانڈو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہم نے صرف ٹراؤزر اور بنیانیں پہنی ہوئی تھی۔ ہاتھوں پر باکسنگ گلوز۔ تماشائیوں میں عمران کا ایک یار زرعی خاں تھا اور 3-4 دیگر دوست شامل تھے۔ اس کے علاوہ کمپلیکس کے 2-3 ملازم بھی تھے۔ فیصلے کے لیے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہی ایک باکسنگ ریفری کو لے کر آیا تھا۔ بہرحال کمانڈو کو ہنوز یہ علم نہیں تھا کہ میرا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ کے فزیکل ونگ سے ہے۔ ٹیوب لائٹس میں کمانڈو کا جسم فولاد کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ شیڈو باکسنگ کر کے خود کو گرم کر رہا تھا۔ اس کے مکوں کی رفتار دیکھ کر یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ گھمنڈی ضرور ہے مگر آسان حریف ہرگز نہیں ہے۔ 5 راؤنڈ کا مقابلہ طے ہوا تھا۔ ضرورت پڑنے پر راؤنڈ بڑھائے بھی جا سکتے تھے۔ گھنٹی کی آواز کے ساتھ ہی ہم دونوں مقابل آ گئے۔
बॉक्सिंग में पहला राउंड काफ़ी खतरनाक होता है। बॉक्सर की स्टॉक पंच में बहुत ताकत होती है। पहले दूसरे राउंड में एक भी स्टॉक पंच ठिकाने पर लग जाए तो नॉकआउट की नौबत आ जाती है। पहला राउंड हमने दोनों ने संभाल संभाल कर खेला, मगर फिर दूसरे राउंड में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हुए। वो यकीनन शानदार बॉक्सर रहा था। बदमाशियों में न पड़ता तो बहुत आगे तक जाता। उसके एक दो निहायत खतरनाक मुक्कों से मैं खुद को बमुश्किल बचा पाया। दूसरी तरफ कमांडो को भी एहसास होना शुरू हो गया था कि बड़ी उम्र के जिस बॉक्सर को वो तरनीवाला समझ रहा था वो तरनीवाला नहीं है। मेरी सबसे बड़ी ताकत तो मेरी कुव्वत बर्दाश्त ही थी। बरसों गुजर गए थे जब बारो निदा जैकी ने तकलीफ सहना और उस पर गालिब आना जैसे मेरी घुट्टी में डाल दिया था। तीसरे राउंड में जब कमांडो का एक दंदान शिकन पंच मैंने बड़ी सहूलत से बर्दाश्त कर लिया तो उसकी आंखों में तैश के साथ कुछ हैरत भी नजर आने लगी। फिर वो अंधाधुन हमलों पर आ गया, साथ साथ बदजुबानी भी कर रहा था। उसे अज़ाफ़ी गुस्से में देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे यकीन हो गया कि अनकरीब वो कोई ऐसी गलती करेगा जो उसे फर्श चटा देगी। इमरान बाहर से पुकार रहा था, चाचू जानी, तुम्हें मरहुमा चची की कसम, इसे बता दो कि तुम कौन हो। मैं कहता हूँ ऐसी जगह मुक्का मारो कि ये शादी वादी के काबिल ही न रहे। तीसरे राउंड के ख़त्म होने के बाद मैं स्टूल पर बैठा सांसें दुरुस्त कर रहा था जब लंबा तड़ंगा इमरान जस्त लगाकर रिंग में आ गया और मेरे कान में सरगोशी करते हुए बोला, चाचू जानी, तुम्हारे सर की कसम, मज़ा आ गया। इस दरमियानी उम्र में भी तुम जैकी चैन के कान काटते हो। मैं तो खुदा का शुक्र कर रहा हूँ कि ये फाइट दिखाने के लिए मेहदी को यहाँ नहीं ले आया। क्या मतलब? वो समझाने वाले अंदाज में बोला, मेहदी यानी वही अपनी महविश हयात फिल्मों वाली। अगर वो तुम्हें देख लेती तो ऐन मुमकिन था कि मुझे छोड़कर तुम पर फिदा हो जाती। मैं बैठा बैठाए रकीब बन जाता और अपने चाचू का दुश्मन हो जाता। अच्छा बकवास बंद करो, ठंडा पानी दो, कुल्ली करनी है। वो मुझे कुल्ली कराते हुए फिर बोला, बंदा तो काफी टाइट है लेकिन लगता है कि अब ज्यादा गुस्से में आ गया है, हो सकता है फाउल शाउल भी करे। मैं तो कहता हूँ चाचू, अगर फाउल शाउल करे ना तो तुम भी सीधा उसकी हवसगाह पर मुक्का मारो, फिनिश ही कर दो ये टंटा। मैंने उसे धक्का देकर पीछे हटाया और चौथे राउंड के लिए उठ खड़ा हुआ। चौथा राउंड शुरू से ही जोरदार था। राउंड के दूसरे मिनट के शुरू में ही वो कुछ हो गया जिसका मुझे अंदेशा था। कमांडो अपना जब्त खो बैठा और बॉक्सिंग लपेट कर एक तरफ रख दी और अरने भैंसे की तरह सीधी सीधी मेरी कमर पर और मेरे सीने पर टक्कर दे मारी। हम गुत्थम गुत्था हो गए। रेफरी धक्का खाकर दूर जा गिरा। कमांडो अपने घुटने, कोहनियां, सर सब कुछ इस्तेमाल करने लगा। मुझे भी इस पर कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि इस मैदान में मुझे ज़्यादा आसानी थी। ये मिक्स मार्शल आर्ट की शक्ल थी जो मेरा असल मैदान था। मैंने 1-1.5 मिनट के अंदर उसे रुई के तरह धुनक डाला। मेरे अड़ंगे ने उसे पुश्त के बल गिरा दिया तो मैंने उसे एक फर्शी दाव में जकड़ लिया। कमांडो की नाक मुंह से खून जारी हो चुका था। एक आंख भी सूजकर तकरीबन बंद हो गई थी। फिर देखते ही देखते उसका शदीद नुकसान हो गया। मेरे आर्म लॉक से निकलने की अंधाधुंध कोशिश में उसने अपना बाजू कंधे के ऊपर से तुड़वा लिया। उसके बावजूद उसकी सख्त जानी उसे मुजाहमत में उकसा रही थी, मगर जब चंद सेकंड बाद उसकी पुरनिखवत गर्दन मेरे बाजुओं के मुहलिक शिकंजे में आई तो उसने बदमाशी के अंदाज को खुदा हाफिज कहा और शरीफ खिलाड़ियों की तरह फर्श पर अपना दायां हाथ मार मार कर अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। इमरान और उसके दोस्तों ने खुशी का नारा बुलंद किया। कमांडो उसी तरह फर्श पर औंधा पड़ा रहा। उसका बायां बाजू कांपता चला जा रहा था। जख्मों से बहने वाला खून रिंग के फर्श पर गुलकारी कर रहा था। उसका झुका हुआ सर देखकर मेरे दिल ने गवाही दी कि आज ये शख्स अपने घमंड के घोड़े से उतर आया है और अब सिद्ध के दिल से अपनी पसपाई भी तस्लीम कर लेगा। अब 2 मिनट बाद जो कुछ हुआ वो कतई गैर मुतवक्का था। मैं रिंग से नीचे उतर ही रहा था कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के बाहर 1-2 गाड़ियों के रुकने की आवाज़ें आई। चंद सेकंड के बाद 7-8 अफराद गेट कीपर से उलझते हुए हॉल रूम के अंदर दाखिल हो गए। मैंने पहचान लिया, उनमें सबसे आगे 3 पीस सूट वाला शख्स वही था जिसका नाम वाजिद अहमद मालूम हुआ था और जो सूफिया का मंगेतर था।
وہ غالباً آج ہی بیرون ملک سے لوٹا تھا اور شاید ایئرپورٹ سے سیدھا یہاں چلا آ رہا تھا۔ اسے یہاں کا پتہ یقیناً ہوٹل میں کمانڈو ہی کے کسی ساتھی سے معلوم ہوا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کمانڈو کے حوالے سے سخت طیش ہے۔ اس نے عمران سے چند فکروں کا تبادلہ کیا، پھر بپھر کر رنگ میں داخل ہو گیا۔ کمانڈو رنگ کے اندر ہی دو زانوں بیٹھا ہوا تھا اور ریفری اسے ایک دوسرے شخص کے ساتھ مل کر اس کے ٹوٹے ہوئے کندھے کو عارضی بینڈیج میں لپیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک واجد احمد کمانڈو پر ٹوٹ پڑا۔ عالم طیش میں چلاتے ہوئے اس نے کمانڈو کو ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ میں دوبارہ لپک کر رنگ میں داخل ہو گیا۔ عمران بھی میرے ساتھ تھا۔ عمران نے پکار کر کہا، "اٹ از ناٹ فیئر واجد صاحب، اس کا بازو ٹوٹ گیا ہے، ہار مان لی ہے اس نے۔ اس کمینے کی ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا، میں اس کو ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی جرات کیسے ہوئی؟" واجد علی چلایا اور کمانڈو کو سر کے بالوں سے جکڑ کر اس کے منہ پر گھونسے برسانے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ گرج رہا تھا، "تجھے کہا تھا نا، تجھے کہا تھا نا۔" واجد کے ساتھ آنے والے دو تنومند شخص بھی اس مار پیٹ میں شامل ہو گئے۔ یہ زیادتی تھی۔ میں نے واجد کو روکا، "یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ اسے چھوڑ دیں، فیصلہ ہو چکا ہے۔" فیصلے کی ایسی کی تیسی، واجد احمد پھنکارا، "فیصلہ تو اب ہوگا۔ اس کمانڈو بدماش کو زندہ لاش نہ بنا دیا تو نام نہیں میرا۔" اس نے ایک طوفانی ٹھوکر کمانڈو کے ٹوٹے ہوئے کندھے پر رسید کی۔ وہ اذیت کی شدت سے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ یہ ایک سخت مقابلے کے بعد اب اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنا دفاع کر سکتا۔ میں نے ایک بار پھر واجد کو روکنے کی کوشش کی تو اس کے ایک مسلح ساتھی نے مجھے بھی دھکا دے دیا۔ "اپنے ہاتھ پیچھے ہٹاؤ سرجی سے!" وہ گرجا۔ میرا دماغ بھی چٹک گیا۔ میں نے اسے الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ مارا تو واجد احمد مجھ پر دہاڑنے لگا۔ "کون ہو تم؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نیچے اترو رنگ سے، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے۔" بالکل غیر متوقع طور پر واجد احمد کے ساتھی نے جیکٹ کے اندر سے پستل بھی نکال لیا۔ جی تو چاہا کہ اس ناعاقبت اندیش کو اس پستول دکھانے کا مزہ چکھا دوں، مگر عمران نے مجھے بازوؤں میں جکڑ کر روک لیا۔ یہی وقت تھا جب میں نے 3-4 مزید افراد کو اندر آتے دیکھا۔ ان میں 2 شلوار قمیص اور کوٹ والے ہٹے کھٹے افراد کو میں نے فوراً پہچان لیا اور ٹھٹک بھی گیا۔ ان میں سے ایک ہمارے SSP چیمہ صاحب تھے۔ وہ سیدھا ہماری طرف آئے۔ تب تک واجد نے مجھے گھورنا بند کیا تھا۔ "کیا ہوا ہے واجد صاحب؟" ہمارے چیمہ صاحب نے واجد صاحب کو بڑے دوستانہ لہجے میں مخاطب کیا۔ 2 منٹ کے اندر اندر واضح ہو گیا کہ چیمہ صاحب واجد احمد کے مددگار بن کر آئے ہیں۔ انہوں نے بھی کمانڈو کے بارے میں وہی زبان بولنا شروع کر دی تھی جو اس سے پہلے واجد احمد بول رہا تھا۔ چیمہ صاحب نے مجھے اور عمران کو ہال سے باہر جانے کی ہدایت کی۔ ان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اور عمران باہر آ گئے۔ کمانڈو ابھی تک رنگ میں چت پڑا تھا اور اسے ٹھڈے وغیرہ مارے جا رہے تھے۔ ہال سے باہر آ کے ہم دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ واجد احمد کا رویہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی تھی۔ وہ کم ظرفی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ایک گرے ہوئے شخص کو زد و کوب کر کے چیمپئن بننے کی کوشش میں تھا وہ۔ تب ہم نے ایک اور منظر دیکھا جس نے دل و دماغ میں اور چنگاریاں بھر دی۔ واجد احمد کے بندے کمانڈو کو ٹھنڈے سے فرش پر باقاعدہ گھسیٹتے ہوئے ایک لگژری اسٹیشن وین کی طرف لا رہے تھے۔ اس کی بنیان پھٹ چکی تھی، جسم لہولہان تھا، وہ نیم بے ہوش لگتا تھا۔ اسے وین میں پھینکا گیا، پھر سب گاڑیاں یکے بعد دیگرے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ "کیا خیال ہے، پولیس اسٹیشن لے کر جائیں گے؟" عمران نے مجھ سے پوچھا۔ "پتہ نہیں، یہ چیمہ صاحب تو علیحدہ گاڑی میں یہاں سے نکلے ہیں۔ لگ تو یہی رہا ہے کہ واجد احمد پہلے سے کمانڈو کو جانتا ہے، شاید وہی رقابت کا چکر ہی ہو۔" عمران نے خیال ظاہر کیا۔ "اس بارے میں تو راشد اور اس کے گھر والے ہی بتا سکتے ہیں۔" عمران نے وہیں بیٹھے بیٹھے حسنات صاحب کو فون کیا اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ فون کا اسپیکر آن تھا۔ حسنات صاحب کی آزردہ آواز سنائی دی، "ہاں، واجد بیٹا آج شام ہی انگلینڈ سے لوٹا ہے۔" وہ سخت غصے میں تھا۔ مجھے پہلے ہی ڈر تھا کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے گا۔ عمران نے کہا، "یہ آپ کے ہونے والے داماد صاحب نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ ہم نے کمانڈو کے ساتھ معاملہ بالکل سیٹل کر لیا تھا۔
ہمارے خیال میں تو واجد کے یہاں آنے سے خرابی ہی ہوئی ہے۔ کیا واجد اور کمانڈو پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی رابطہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرے سوال کے جواب میں حسنا صاحب نے نحیف آواز میں جو کچھ بتایا اس سے پتہ چلا کہ کراچی میں کسی طرح کمانڈو کو اس رشتے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اس وقت وہ جیل میں تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست کے ذریعے واجد کو ٹیلی فون پر سخت دھمکیاں دی تھی۔ ایک دو مرتبہ فون پر ہی گالی گلوچ کی نوبت آ گئی تھی۔ حسنا صاحب ظاہر ہے ہونے والے داماد کی ہی سائیڈ لے رہے تھے، مگر داماد صاحب نے یہاں اسپورٹس کمپلیکس میں جو کچھ کیا تھا وہ ہمیں ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اگلے روز اتوار تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں دوپہر کے وقت عمران کے گھر پہنچ گیا۔ رات والے واقعے کی وجہ سے اس کی شوخی مان پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہم کمانڈو اور واجد احمد کے بارے میں ہی بات کرتے رہے تھے جب زرری نے آ کر عمران کو اطلاع دی کہ ایک برقع پوش لڑکی آپ سے ملنے آئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ سے اکیلے میں کوئی بات کرنی ہے۔ کہیں یہ کمانڈو والا چکر ہی تو نہیں؟ عمران نے دیدے گھماتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی کچھ شک سا ہو رہا ہے کہ یہ وہی چکر ہے۔ میں ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ عمران نے اس لڑکی کو اندر بلا لیا۔ سیاہ برقعے میں فقط اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ میں دروازے کی باریک جھری میں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے فقط 10 فٹ کے فاصلے پر بیٹھی تھی، لیکن جب تک وہ بولی نہیں مجھے بالکل پتہ نہیں چلا کہ وہ صوفیہ ہے۔ اس کا پورا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس نے بڑی دھیمی آواز میں اپنا تعارف کرایا، پھر سسکیاں لیتے ہوئے بولی، ہیرو بھائی، آپ ایک مسیحا کی طرح ہمارے علاقے میں آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کے والد تھے جو اسی طرح لوگوں میں گھل مل کر ان کے دکھ درد بانٹتے تھے اور ان کی دعائیں لیتے تھے۔ میں آپ سے بھی ایسی ہی ایک امید لے کر آئی ہوں۔ کچھ مزید تہمید باندھنے کے بعد وہ بولی، بھائی مجھے ڈر ہے واجد اس کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ دشمنی کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہوگی۔ میری طرح یقیناً عمران بھی یہی سمجھا کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کو کسی سنگین جھگڑے سے بچانا چاہتی ہے، لیکن اس کی گفتگو سے جو انکشاف ہوا وہ ششدر کرنے والا تھا۔ وہ اپنے ہونے والے شوہر سے کہیں زیادہ شاہنواز عرف کمانڈو کے لیے فکر مند تھی۔ مجھے عمران کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار نظر آئے۔ وہ بولا، آپ کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس شخص نے تو آپ کا جینا حرام کر رکھا تھا، اس کی وجہ سے آپ لوگ کراچی چھوڑ کر یہاں آئے۔ وہ سسکی، بھائی آپ کو پوری طرح جانتے نہ ہوئے بھی میں آپ پر سگے بھائیوں سے زیادہ اعتماد کرتی ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتی ہوں کہ میرے اعتماد کا بھرم رکھنا اور میری بات کی پردہ رکھنا۔ اس نے برقعے کے اندر ہی ہاتھ جوڑ دیے۔ عمران نے اسے تسلی دی، وہ برا ہے لیکن اتنا برا نہیں جتنا اسے سمجھا جا رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کا اشارہ یقیناً شاہنواز کمانڈو کی طرف تھا۔ آپ یہ کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ عمران بولا، کچھ بھی ہے، یہ شخص جرائم پیشہ ہے، ایک سنگین جرم میں جیل کاٹ کر آیا ہے اور اب باہر آتے ہی میں نے کہا نا وہ برا ہے، لیکن اس کی برائی کے پیچھے کچھ باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ ہیرو بھائی، آپ کچھ نہیں جانتے۔ اس کے جیل کاٹنے کی بات کر رہے ہیں آپ۔ لوگوں کی نظر میں یہ ایک بڑا جرم ہے، لیکن ہم جانتے ہیں اور خاص طور سے میرا بھائی راشد جانتا ہے کہ یہ جرم کیسے ہوا۔ وہ بتانا چاہ ہی رہی تھی اور ہچکچا بھی رہی تھی۔ آخر عمران کی بے لوث ہمدردی نے اسے بولنے پر آمادہ کر لیا۔ آہیں بھرتے ہوئے لرزاں آواز میں اس نے جو کچھ بتایا وہ چشم کشا تھا، مطلب آنکھ کھولنے والا تھا۔ اس کے بھائی راشد کی معذوری اور بیماری کے پیچھے ایک چھوٹی سی پردرد کہانی تھی۔ وہ چھت سے پھسل کر نہیں گرا تھا۔ اس نے سخت ڈپریشن میں اور مایوسی کے عالم میں خودکشی کی ناکام کوشش کی تھی۔ کالج کے دور میں وہ ایک پری چہرہ لڑکی کے زلف گراہ کا اسیر ہو گیا تھا۔ اس کے بغیر جینا اسے ناممکن نظر آنے لگا تھا، لیکن وہ اپنے عشق میں اکیلا تھا۔ وہ تو ہرجائی تھی، پھول پھول منڈلانے والی تتلی۔ سوشل میڈیا پر اپنے حسن کے لشکارے دکھا کر کئی لڑکے پھانس چکی تھی۔ راشد اس المیے سے قطعی بے خبر تھا، اور جب اسے خبر ہوئی وہ یہ ناقابل یقین صدمہ جھیل نہیں سکا۔
پہلے اس بے وفا سے اپنی بربادی کے شکوے کرتا رہا، پھر نشہ آور گولیاں کھائی اور چھت سے کود گیا۔ اس کی بدقسمتی نے اسے زندگی اور موت کے درمیان لٹکا دیا۔ اس لڑکی کا نام شمسا تھا، وہی شمسا جو بعد ازاں کمانڈو کے غضب کا شکار ہوئی۔ دوسری طرف کمانڈو اور صوفیہ والا معاملہ بھی چل رہا تھا۔ کمانڈو صوفیہ کا محلے دار ہی تھا۔ صوفیہ اس کو اچھی لگتی تھی، وہ اسے تاکتا تھا، آہیں بھرتا تھا، لیکن یہ سب کچھ بھی تقریباً یک طرفہ ہی تھا۔ پڑھی لکھی شریف گھرانے کی صوفیہ کمانڈو کی پیش قدمیوں کا جواب کیسے دے سکتی تھی؟ وہ ڈری سہمی رہتی تھی۔ جب یہ راشد والا واقعہ ہوا اور پری چہرہ شمسا کی بے وفائی سے ٹوٹ کر راشد نے زندگی ختم کرنا چاہی تو کمانڈو کو بھی اس بات کا دکھ ہوا۔ اس نے شمسا کی ٹوہ لگائی اور اسے معلوم ہوا کہ وہ تو اپنی خوبصورتی کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرتی پھرتی ہے، کھاتے پیتے گھرانوں کے کئی لڑکوں کو تباہ حال کر چکی ہے۔ وہ اس کے در پہ ہو گیا، اس پر تیزاب پھینکنے کی دھمکیاں دی۔ جب وہ اپنے چلن سے باز نہ آئی تو ایک دن اس نے اسے اٹھا لیا اور درگت بنا ڈالی۔ شروع میں کمانڈو پر یہ الزام بھی لگا تھا کہ اس نے شمسا کی عزت لوٹی ہے، لیکن بقول صوفیہ یہ سچ نہیں تھا۔ اس سزا کے خلاف کمانڈو نے ہائی کورٹ میں اپیل کر رکھی تھی۔ اس کی جلدی رہائی کی وجہ بھی اس اپیل کا منظور ہونا ہی تھا۔ اپنے بھائی کی روادات سناتے ہوئے صوفیہ کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کی زیریں چہرے کا نقاب تر نظر آ رہا تھا۔ روادات ختم ہوئی تو وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ عمران یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے اچانک صوفیہ سے ایک نہایت اہم سوال پوچھ ڈالا۔ ایک بات بالکل سچ بتانا صوفیہ، کیا تم بھی کمانڈو کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھتی ہو؟ میرا مطلب ہے اسے پسند کرتی ہو؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بھائی، میں جانتی ہوں اس کی اور میری دنیا الگ ہے، اور سچ یہی ہے کہ میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا، لیکن میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ اس کے لیے میرے دل میں ہمدردی ہے۔ کہنے والے اس کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن کراچی میں اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہ کی جس کی وجہ سے مجھے دوسروں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی ہو۔ عمران نے کہا، لیکن یہ بات بھی تو ہے کہ اس کی وجہ سے تم لوگوں کو نقل مکانی کر کے یہاں لاہور آنا پڑا۔ بس اس کا میرے آس پاس رہنا، ہمارے گھر کے سامنے ایک پان شاپ پر کھڑے رہنا، آتے جاتے مجھے گھورنا، یہ سب کچھ پریشان کن تھا۔ اڑانے والوں نے یہاں تک خبر اڑائی تھی کہ وہ میرا رشتہ مانگنے آئے گا اور انکار کرنے پر مجھے اٹھا کر لے جائے گا۔ عمران نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ وہ لرزاں آواز میں بولی، ہیرو بھائی، واجد مزاج کے بڑے سخت ہیں، پولیس میں بھی ان کی لمبی چوڑی واقفیت ہے، وہ اس کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کہیں وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ صورتحال اب کافی حد تک واضح ہوتی جا رہی تھی۔ میرے دل میں جو بات آ رہی تھی وہی عمران نے صوفیہ سے پوچھ لی۔ صوفیہ، لگتا ہے کہ تم اپنے ہونے والے شوہر سے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ شادی کیوں کر رہی ہو؟ ایک دو سیکنڈ کے لیے یوں لگا کہ وہ اپنے بارے میں بہت کچھ کہے گی، پھٹ پڑے گی، مگر وہ اپنے سیاہ برقعے کے اندر ہی جیسے تڑپ کر اور کسمسا کر رہ گئی۔ وہی تڑپ اور وہی کسمساہٹ جو ہمیشہ سے مشرقی عورت کا نصیب رہی۔ رات کے 10 بجنے والے تھے۔ میں اور عمران کلٹس کار میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی نسبتاً خاموش سڑک پر موجود تھے۔ سڑک کی دوسری طرف تقریباً 10 مرلے کی ایک کوٹھی ہماری نگاہوں کا مرکز تھی۔ اس کوٹھی سے باہر سرخ رنگ کی ایک ہونڈا کار موجود تھی۔ یہ کار واجد احمد کی ہی ملکیت تھی۔ اس کوٹھی کے بارے میں بھی ہمیں صوفیہ نے ہی بتایا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر کبھی کبھی اس مضافات کوٹھی میں بھی ایک آدھ دن کے لیے رہائش اختیار کرتا ہے۔ اس نے کھل کر تو نہیں بتایا تھا، لیکن اس کی باتوں سے پتہ یہی چلا تھا کہ اکثر امیر زادوں کی طرح واجد احمد بھی اس جگہ کو تفریح اور عیش و عشرت کے لیے استعمال کرتا ہوگا۔ پچھلے 10-12 گھنٹوں میں ہمیں واجد احمد کے بارے میں اور بھی کافی کچھ معلوم ہوا تھا۔ وہ ایک شریف کاروباری شخص کا کرپٹ لڑکا تھا۔
شہرت اس کی اچھی نہیں تھی، ٹیکس کے حوالے سے بھی اس پر دو ایک کیس چل رہے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ لیدر جیکٹ کے ایکسپورٹ کی آڑ میں وہ غیر قانونی کام بھی کرتا ہے۔ ہمیں اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں مذکورہ کوٹھی کے سامنے کھڑے اب 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ واجد احمد کی کار چونکہ کوٹھی کے باہر آڑی ترچھی کھڑی تھی، لہٰذا ہمارا اندازہ یہی تھا کہ وہ جلد ہی یہاں سے چلا جائے گا۔ ہم تب ہی اندر جا کر اندر کی صورتحال کا جائزہ لے سکتے تھے۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق یہی پتہ چل گیا تھا کہ کمانڈو پولیس کی تحویل میں نہیں ہے۔ غالب امکان یہی تھا کہ واجد احمد نے اپنے اس رقیب کو اسی کوٹھی میں بند کر رکھا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس نے اس کوٹھی کو اس لیے نجی ٹارچر سیل کی حیثیت بھی دے دی ہو۔ عمران نے طویل جمائی لیتے ہوئے کہا، چاچو مجھے تو لگتا ہے کہ اس لفنڈرے نے اندر جاتے ہی الجبرا کا کوئی طویل سوال حل کرنا شروع کر دیا ہے۔ x2 جمع 4x جمع 5x منفی انرجی مع سستی مساوی لمبی نیند۔ میرا مطلب ہے کوئی لڑکی شڑکی ہوگی اندر۔ اگر ایسی بات تھی تو وہ گاڑی کو اس طرح باہر کیوں کھڑا کر گیا ہے؟ ہو سکتا اس سے چڑھی ہوئی ہو۔ وہ اندر جاتے ہی الجبرے کے سوال پر گر پڑا ہو۔ وہ بھویں اچکاتے ہوئے بولا۔ بولتے ہوئے اس کا انداز بالکل عمران دانش جیسا ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا، ذرا غور سے سنو، کوٹھی کے اندر چھت پر کوئی ٹینکی اوور فلو ہو رہی ہے۔ پانی آدھ پون گھنٹے سے مسلسل گر رہا ہے، اسے بند نہیں کیا گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ دھیان سے میری طرف دیکھنے لگا۔ چند سیکنڈ کے اندر ہم نگاہوں ہی نگاہوں میں جیسے ایک فیصلے پر پہنچ گئے۔ میرے کوٹ کے اندرونی جیب میں لوڈڈ پستول موجود تھا۔ گاڑی لاک کر کے ہم دروازے پر پہنچے، باؤنڈری وال کے اوپر سے جھانک کر اندر کا جائزہ لیا۔ چہار سو ایک پراسرار خاموشی تھی۔ ادھر ادھر دیکھ کر عمران نے احتیاط سے 4 دیواری پھاندی اور اندر جا کر چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ میں بھی اندر چلا گیا۔ ہم احتیاط سے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ پچھلے صحن میں پانی کے گرنے کی آواز کے سوا کوئی صدا نہیں تھی۔ اندر کہیں لینڈ لائن پر فون کی بیل مسلسل بجی جا رہی تھی۔ داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم احتیاط سے اندر چلے گئے۔ پوری کوٹھی میں بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر کچھ مدھم سی آہٹیں سنائی دی۔ یہ بیسمنٹ کے بند دروازے کے عقب سے آ رہی تھی۔ ہم اس بیسمنٹ میں داخل ہو گئے اور ہکا بکا رہ گئے۔ جو کچھ نظر آیا اس پر یقین کرنے میں کئی سیکنڈ لگ گئے۔ ہم نے کمانڈو کو دیکھا۔ وہ کرسی کے ساتھ بڑی مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ پورا جسم زخم تھا، ہونٹ سوج کر لٹک گئے تھے۔ اس کے جسم پر صرف وہی ٹراؤزر تھا جو مجھ سے باکسنگ فائٹ کرتے وقت اس نے پہنے تھی۔ تہخانے کے شفاف فرش پر 2 خون میں لت پت جسم نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک واجد احمد کا تھا۔ اس کے قریب اس کا وہی تنومن ساتھی پڑا تھا جس نے 2 دن پہلے اسپورٹس کمپلیکس میں مجھ پر پستول نکال لیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اندازہ ہوا کہ اسے گولیاں لگی ہیں اور وہ زخمی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ ہم آگے بڑھے تو واجد احمد کو بھی زیادہ وضاحت سے دیکھنے میں کامیابی ہوئی۔ وہ زخمی نہیں تھا بلکہ مر چکا تھا۔ کم از کم 3 گولیاں اس کے سینے اور سر میں لگی تھی۔ یہ جس مہلک ہتھیار کی گولیاں تھیں، یہ وہی چھوٹے سائز کا جیکل مشین پسٹل تھا جس کی ایک جھلک مجھے واجد کے ساتھی کے پاس کمپلیکس میں نظر آئی تھی۔ اس پسٹل کے بیرل پر سائلنسر بھی نظر آ رہا تھا۔ تہہ خانے کے اس سارے منظر نے ہمیں سختہ زدہ کر دیا تھا۔ کمانڈو کراہ رہا تھا۔ وہ مضبوط رسی کی بندشیں چھڑانے میں ناکام ہو رہا تھا لیکن اپنی کوشش اس کی جاری تھی۔ 2-3 منٹ میں ہم پر تقریباً سبھی کچھ واضح ہو گیا تھا۔ واجد احمد نے اپنے جذبہ رقابت کی قرار واقعی تسکین کے لیے اس تہخانے کو کمانڈو کے لیے عقوبت خانہ بنا رکھا تھا۔ یقینی بات تھی کہ وہ اسے جان سے نہ بھی مارتا تو ہاتھ پاؤں توڑ کر عبرت کی مثال بنا دیتا۔ لیکن کوئی 1-1.5 گھنٹہ پہلے اس تہخانے میں ایک غیر متوقع واقعہ اچانک پیش آ گیا۔ واجد احمد اور اس کا ساتھی غیور اختر جب کمانڈو کو بے رحمی سے زد و کوب کر رہے تھے اور سگریٹ سے داغ رہے تھے، اچانک کمانڈو اپنا دایاں
سلامت ہاتھ غیور کی جیکٹ کے نیچے اس کے مشین پسٹل تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ بندھے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہی وہ پسٹل کا رخ پھیرنے اور اس کا ٹریگر دبانے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اسے بھی پتہ نہیں تھا کہ پسٹل کا میگزین برسٹ پر سیٹ ہے اور ٹریگر دبانے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ پسٹل سے چلنے والے ایک ہی برسٹ نے واجد کا کام تمام کیا اور اس کے کارندے کو شدید گھائل کر دیا۔ قبضے میں لینے کے بعد ہم نے نیم جاں شاہنواز عرف کمانڈو کی بندشیں کھولی۔ اس کا ٹوٹا ہوا بازو ترئی کی طرح لٹکا ہوا تھا۔ وہ قابل رحم حالت میں تھا۔ مردہ واجد احمد کے کوٹ کے اندر اس کا سیل فون مسلسل شور مچا رہا تھا۔ گاہے بگاہے بے ہوش غیور کے سیل فون کی بیل بھی ہونے لگتی تھی۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ کچھ ہی دیر میں تہہ خانے میں واجد کے قتل کا راز کھلنے والا ہے۔ عین ممکن ہے کہ دوسرا شخص بھی جانباز نہ ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ٹریگر کے دبنے کا حتمی نتیجہ کمانڈو کی سزائے موت کی صورت میں نکلنے والا تھا۔ میری نگاہ میں صوفیہ کی صورت آئی اور میرے کانوں میں اس کے الفاظ گونج گئے۔ اس نے کہا تھا، وہ برا ہے لیکن اتنا بھی برا نہیں جتنا اسے سمجھا جا رہا ہے۔ میں نے اور عمران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور جیسے ایک لمحے میں ایک فیصلے پر پہنچ گئے۔ ایسے دلیرانہ فیصلوں تک پہنچنے میں عمران دانش بھی تو فقط چند سیکنڈ ہی لگایا کرتا تھا۔ عمران دانش عمران کے ابا کا نام ہے۔ عمران نے اپنے قریبی ساتھی زرعی خان کو فون کیا کہ وہ فوری اپنی گاڑی لے کر 15 منٹ کے اندر اندر ہاؤسنگ سوسائٹی پہنچ جائے۔ کسی کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہم کمانڈو کو یہاں سے نکالنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ زرعی خان کے پہنچتے ہی ہم نے بڑی تیزی اور احتیاط کے ساتھ یہاں اپنی موجودگی کے سارے ثبوت ختم کر دیے۔ واجد کا ساتھی مسلسل بے ہوش تھا۔ اس کے پیٹ میں 2 گولیاں لگی تھیں۔ ایک زخم زیادہ سنگین نہیں تھا، دوسرا اس کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ ہم نے کمانڈو کو نیا لباس دینے اور اسے تہہ خانے سے نکالنے میں 10 سے 15 منٹ لگائے۔ عمران نے زرعی خان کو فون پر ہی سب کچھ اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ اب وہ کمانڈو کو قبائلی علاقے تک پہنچانے کے ذمہ دار تھا۔ وہاں کمانڈو کو روپوش ہونے کے لیے خود کوشش کرنا تھی اور امید تھی کہ وہ ایسا کر لے گا کیونکہ وہاں اس کا ایک پرانا لنک موجود تھا۔ جب نڈھال کمانڈو رخصت ہونے لگا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شاہنواز، تم جانتے ہو ہم تمہاری یہ مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، اس لیے کہ اپنی تمام تر برائیوں کے باوجود تم نے فائٹ میں ایک اچھے اسپورٹس مین کی طرح اپنی شکست تسلیم کی اور تمہارے رویے سے ہمیں یہ اندیا ملا کہ تم اپنا وعدہ نبھاؤ گے اور اب کبھی کسی بھی طرح صوفیہ کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرو گے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ چند لمحے بعد اس نے اپنے سر کو خفیف سی حرکت دی۔ یہ اثباتی حرکت تھی۔ اس کی آنکھ میں امڑنے والا ایک آنسو اس کی جھولی میں گرا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ زرعی خان کے ساتھ ہائی روف گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ پھر گاڑی کے پہیے چرچرائے اور وہ تیزی سے روانہ ہو گئی۔ ہم جانتے تھے اب ہمارا بھی یہاں سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ دور کہیں کسی پولیس کار کی سائرن کی آواز سنائی دینے لگی۔ بے شک صوفیہ اپنے چاہنے والے آوارہ گرد کو کچھ اور نہ دے سکی، لیکن آخر میں وہ اس کی زندگی کا وسیلہ تو بن ہی گئی تھی۔ دوسری طرف وہ بھی جاتے جاتے اسے ایک اندھے کنویں میں گرنے سے بچا گیا تھا۔ تہہ خانے کے چمکیلے فرش پر واجد احمد کی لاش کی صورت میں پڑا تھا۔ ہم دونوں کے ذہن میں صوفیہ کے بھائی ارشد کے نہایت مہنگے آپریشن کے حوالے سے سوالات موجود تھے۔ اس سلسلے میں عمران طے کر چکا تھا کہ وہ اس کام کو آسان بنانے کی بھرپور کوشش کرے گا اور مجھے پتا تھا کہ وہ یہ کر لے گا۔ بس اتنی تھی یہ کہانی۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔